नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, एक दिरहम लाख दिरहम पर सबकत ले गया। एक के पास एक ही दिरहम है और एक के पास लाखों दिरहम है, और जिसने एक दिया उसने तो अपना सारा ही माल दे दिया, क्योंकि उसके पास तो था ही एक, अपनी ज़रूरत से एक ही बचा तो उसने सारा ही दे दिया। और किसी के पास लाख थे तो उसने लाख में से एक दिया तो उसने जो है वो लाखवां हिस्सा दिया। तो एक वाला है जो, तो फिर वो उससे आगे निकल गया, लाख वाले से आगे निकल गया। अच्छा, एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीब मालदारों से 40, एक हदीस में 40 आता है, एक हदीस में 50 साल आता है, और एक में ना 500 साल भी आता है, कि गरीब जो हैं ये 40 साल पहले या 50 साल पहले अमीरों से पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी जो है वो अच्छी है या गरीब जो हैं उनको फोकस है अमीरों पर, इसका मतलब ये नहीं। यानी जो अमीर हैं वो भी दाखिल होंगे, अगरचा कुछ बाद में भी होंगे, लेकिन उनका देना लेना भी है दुनिया के अंदर, कारोबार जो किए, जो देना लेना किया वो भी है उसका। और जो गरीब था उसके पास कुछ भी नहीं था और वो जन्नत में उससे पहले चला गया, उसने लेना ही था लोगों से, कुछ देना तो किसका था नहीं। लेकिन सदका देते हुए ना खैर और एहसान की राहों को मद्देनजर ज़रूर रखा करो, जो ज़्यादा मफीद जगह हों वहाँ सदका दिया करो। मसलन दीन की नशराशात और इस तरह के इदारे जहाँ दावत अल्लाह दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा मुसलमानों को जो चीज़ जो खैर पहुँचाए वहाँ लगाया, करीबी ज़रूरतमंद को ज़्यादा दिया, करीबी पड़ोसी को दिया, और वो जगह जहाँ अल्लाह और इसके रसूल की रजामंदी का हसूल हो। जिस तरह जो उलमा कराम होते हैं, तो आप सबको पता है कि उलमा कराम की तनख्वाहें कोई सरकारी नहीं होती, तो लोग ही इकट्ठा करके उनको थोड़े बहुत देते हैं। तो एक तो यह कि अगर कुछ दे दिया जाए तो एहसान ना जताया जाए, और इधर उधर लोगों को कहते फिरें कि देखो हम इतना दे रहे हैं, तो फिर उससे मर्जी के फतवे भी ना लिए जाएं, उसको मजबूर भी ना किया जाए कि हमारी मर्जी के फतवे दे हमें। और अगर वो किसी, चाहे वो हमारे खिलाफ ही कोई बात जो है वो कर दे मस्जिद में, तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म समझ के फिर उसको तस्लीम करना है। ये नहीं कि हम तनख्वाह देते हैं और अब ये हमारी मर्जी की बात करें। तो तनख्वाह के अलावा भी इस तरह के जे दीन के नंबरदार हैं लोग, उनकी खिदमतें कर देनी चाहिए, नफरी सदके खराज से कर देनी चाहिए उनकी खिदमतें। अगर वो इस तरह नहीं लेते तो फिर यानी किसी चीज़ की सूरत में, किसी तोहफे की सूरत में उनकी खिदमत कर देनी चाहिए। अच्छा, अगर बीवी घर से कुछ देती है, चाहे वो खाना ही किसी को देती है, तो उसका सदके का सवाब भी घर वाले को भी मिलेगा। जो घर वाले दूसरे लोग होते हैं इस चीज़ के अंदर रजामंद होते हैं कि हाँ कोई मांग रहा है तो हाँ भी चलो उसको दे दो, तो उनको भी मिलेगा अजर। लेकिन फसाद की नीयत ना हो कि घर से जो चीज़ है वो उठा के दे रही है फसाद डालने के लिए, कि मुझे कोई कहेगा तो मैं फिर जो है वो निपट लूँगी, तो ऐसी नहीं। इस तरीके के सदका खैर जो है वो कबूल भी नहीं होता। खामद रजामंद हों, घर के बाकी जो फ़र्द हैं वो रजामंद हों तो दे देनी चाहिए। लेकिन अगर खामद बखील है तो जो है फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो सदका औरत को चाहे अपनी मेहनत मजदूरी करके ही करे, अपनी थोड़ी बहुत ही मेहनत करके कुछ ना कुछ सदका या अपनी ज़रूरत में से कुछ निकाल के औरतों को सदका करना चाहिए। अगर घर में मतलब किसी की बहन खजानची है या किसी की माँ खजानची है, तो कोई भी है तो जो भी दे रही है तो सबको अजर मिलेगा।
तो कोई भी मामूली चीज़ समझ के ना छोड़ दिया करें कि ये मामूली है तो इसका क्या होना, तो मामूली चीज़ भी दे दिया करें। हो सकता है कि आपके यहाँ मामूली हो, दूसरे के लिए वो बड़ा जो है वो ज़रूरत की चीज़ हो। मसलन जिस तरह कई घरों के अंदर कुछ यूनिफॉर्म छोटे हो जाते हैं, और या फिर कुछ यूनिफॉर्म फालतू होते हैं, या कुछ बैग फालतू होते हैं, या वो इस्तेमाल के काबिल होते हैं और वो बच्चों ने फेंक दिए हैं। अगर उस्ताद को रखता है कि वो बच्चों को नए ले दे और वो ठीक हैं तो वो किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाएं, ये ना हम बाहर फेंक दें और या फिर जो है वो ख़राब कर दें। तो इस तरह की चीज़ जो मतलब कि किसी के लिए ज़रूरत का सामान पैदा कर सकती है, तो वो भी उसको अदर की नीयत से दे देनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बीवी मालदार है और खामद मालदार नहीं है, या खामद के किसी पिछली बीवी से बच्चे हैं, और या फिर बीवी के अपने बच्चे हैं पिछले किसी खामद से, इस तरीके से भी यानी अगर बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी खर्च कर सकती हैं। अपना माल जो है वो अपने बच्चों के ऊपर जब खर्च करेगी उसको भी सदक़े का अजर मिलेगा। उनके ऊपर सदका भी जायज़ है, उनके ऊपर ज़कात भी जायज़ है, सारा कुछ जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की अहलिया हज़रत ज़ैनब आती हैं और कहा कि मेरा खामद है मुझे कहता है कि मेरे बच्चे हैं और तुम जो सदका खैरात करती हो मेरे बच्चों के ऊपर खर्च कर दो। तो हमारे नबी ने फरमाया हाँ ठीक है, अगर आप उनके ऊपर खर्च करते तो आपको दोहरा अजर मिलेगा। तो इन चीज़ों से ये भी साबित होता है कि नबवी दौर में ख़वातीन जैसे ही वाज़ नसीहत सुनती थी फ़ौरन ही खैर के कामों में कमर बस्ता हो जाती थी। इसके अलावा अगर कोई अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है तो वो करता रहे, हर वक्त इसी जहन में ना रहे कि चलो कोई हमें दे जाए। अगर वो मेहनत करके बाइज़्ज़त तरीके से अपना वक्त पूरा कर रहा है तो ख्वाहिशों के पीछे ना पड़ा जाए, बस ज़रूरतें पूरी होती हैं तो चलो माशाल्लाह शुक्राना अल्लाह ताला का जो है वो अदा किया जाए, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बिला वजह मांगता है क़यामत के रोज़ व मैदान में, क़यामत के हशर के मैदान में इस साल में आएगा कि चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा तक ना होगा। लेकिन 3 तरह के लोग अगर मांगते हैं तो उनके लिए जायज़ है। वो लोग जो नागहानी आफत जिनके ऊपर आ गई, जिस तरह आजकल सैलाब आए हुए हैं, तो नागहानी आफत उनके ऊपर आ गई, तो अगर वो मांग भी लें तो भी ठीक है। तो जे ना मैं एक वीडियो देख रही थी कि सामान अमदादी सामान लेके गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमने आगे निकलना है, तो पीछे वो और आ रहे हैं वो आपको दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें पहले दें आप, तो पीछे वाले आए वो आगे चले जाएं। यानी उनको ये होगा कि पता नहीं पीछे आ रहा है कि नहीं, तो हमें तो कोई दे नहीं रहा तो आगे लेके जा रहे हैं। उन्होंने खड़ा कर लिया, ट्रक को लूट लिया और अपनों को जो भी कोई एक एक थैला वो सबको दे रहे थे खुद ब खुद, और यानी उनसे छीन लिया। तो कह रहे थे कि देखो जी इनका तरीका नहीं ठीक है, तो इनको क्या भेजना है तो क्या करना है। तो मैंने कहा कि तरीका तो उनका ठीक नहीं है, लेकिन भूख सारा कुछ करवा रही है। तो जिन्होंने भेजा है अल्लाह ने उनका तो कबूल कर ही लिया। तो जो गए हैं अपने दिल के अंदर एहसास लेके, तो उनको भी अल्लाह ताला ने खिदमत को कबूल कर लिया है। तो उनका डिसिप्लिन ठीक है कि तो इल्म ना हुआ, तालीम ना हुई, अक्ल ना हुई, तहजीब ना हुई, तो इस तरह के फिर वाक़यात हो जाते हैं। तो परेशानियां नहीं ज़हन के अंदर लेनी चाहिए। वो चीज़ थी तो किसी ने दी है तो किस तक पहुंच भी गई है। इसके अलावा अगर किसी को नाहक कोई तवान भरना पड़ जाए, मसलन कोई गवाह हो गया, अल्लाह ना करे किसी के ऐसा मसला बन जाए और या फिर दुश्मनों के हाथों कैद हो गया है और वो कहते हैं कि इतना पैसा दे दो तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह का जो नाहक तवान भरना पड़ जाए तो उसमें भी अगर आप किसी की मदद कर देंगे तो वो भी आपका ऐन सदका खैरात लिखा जाएगा। और तीसरा बंदा वो है जो पूरी कोशिश के बावजूद अपने अखराजात पूरे ना कर सके, तो वो भी मांग सकता है। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की
ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بلا وجہ مانگتا ہے وہ لوگوں سے انگارہ مانگتا ہے، چاہے زیادہ مانگ لے اور چاہے کم مانگ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مزدوری جو ہے گدھا گری سے کہیں بہتر ہے، اور وہ بندہ جو رسی لے کر جنگل کو چلا جائے، لکڑیوں کو گٹھا کاٹے، کندھے پر رکھے، اٹھائے، بیچے، اپنے چہرے کو مانگنے سے روکے، کیونکہ لوگوں سے مانگیں گے، کسی کی مرضی ہوئی تو کوئی چیز دے دے، نہ ہوئی تو نہ دے دے، لیکن وہ خود تو بیکار نہ بیٹھے، جتنا کر سکتا ہے وہ کرے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے اپنی مزدوری کی طرف نکل جائے نا، تو اللہ کی ذات بہت زیادہ برکتیں ڈال دیتی ہے۔ جس طرح وہ انصار مہاجر صحابی تھا، تو اس نے جو اس کا انصاری بھائی بنایا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا مال ہے اور یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو، تو اس نے کہا اللہ آپ کو بہت زیادہ دے، مجھے نا بازار کا راستہ دکھا دو بس۔ اس نے کوئی لکڑیاں کاٹیں، بازار میں جا کے بیچیں، کہ تھوڑی بہت ہی اس طریقے سے کچھ مال آیا، اس کے بعد پھر اس نے تجارت کرنا شروع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اتنا زیادہ منافع دیا کہ سب سے زیادہ وہی مدینے کا مالدار بندہ تھا۔ تو اگر ہر چیز کو بندہ پرے کر کے شروع ہو جائے کہ میں نے مانگنا نہیں، اللہ سے مدد ہی بس مانگ رہی ہیں، تو اللہ سے برکتیں مانگ رہی ہیں، تو اللہ بے بہا دینے والا ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو تو دنیا اتنی ہی لینی ہے جتنی تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے، جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار دنیا کے چکروں میں نہیں پڑ جانا، دنیا کے دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا کے طلبگاروں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، دنیا کے مال کے طلبگاروں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، اور جب کوئی کپڑا پرانا ہو جائے کر تو اسے اتار کے پھینک مت دیا کرو، بلکہ اس کو پیوند لگا کے پہن لیا کرو۔ اگر صحابیات اور امہات المومنین یہ کام کر سکتی ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے۔ اب اگر کسی نے کوئی پیوند لگا کے کوئی کپڑا پہنا نہیں تو بس فوراً بس غریب ہو گیا، اب کچھ نہیں رہ گیا گھر میں، اتنا مال ہے اور یہ تم نے پیوند لگایا ہے، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، آپ شرم سے پھر کپڑے کو پھینک دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا جواب ہونا چاہیے؟ کپڑے کو پیوند لگا کے پہننا سنت ہے، اور میں سنت کو زندہ کر رہی ہوں، میں امہات المومنین کی، انبیاء کی، صحابیات کی سنت کو میں زندہ کر رہی ہوں۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کے 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ وہ کہتے تھے اس کا ضعیف ہے، لیکن ہے، اس کے الفاظ عمدہ ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ نا جب حضرت معاویہ نے ایک صحابی سے ایک حدیث سنی کہ ابو ہریرہ سے کسی نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اکیلے نے نبی پاک سے سنی ہو، تو وہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی تھی، تو وہ ایک صحابی نے نا حضرت معاویہ کو وہ حدیث سنائی، تو حضرت معاویہ جو تھے وہ رونے لگ گئے یہ حدیث سن کر، کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث سناتے ابو ہریرہ کئی دفعہ غش کھا کے گرے، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے کے کہا حدیث سناؤ، پھر کئی دفعہ غش کھا کے گرے، پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم 3 آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی، ایک تو سخی ہوگا، اس دنیا کے اندر بڑی سخاوت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا کہ ہاں میں نے تجھے مال بڑا دیا تھا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے رستے میں خرچ بھی بڑا کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خرچ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ فلاں بڑا خرچ کرتا ہے، تو آج جو کچھ لوگوں نے کہنا تھا وہ ہو چکا، تو نے میرے لیے خرچ کیا تھا، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے خرچ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو گریبان سے پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ استغفر اللہ۔
اور دوسرا آدمی وہ ہوگا جو قاری القرآن ہوگا، کہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا کے اندر علم دیا تھا، تو کہے گا اللہ ساری زندگی میں قرآن لوگوں کو پڑھاتا رہا، سناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے علم لوگوں کو سکھایا کہ لوگ واہ واہ کرے کہ فلاں قاری ہے اور اس کی آواز بڑی پیاری ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے تو نے وہ دنیا کو واہ واہ کروانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، میری رضا کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو بھی پکڑو اور گریبان سے پکڑ کے جہنم میں اوندھے گھوم پھینک دو۔ استغفر اللہ۔ اور تیسرا بندہ وہ ہوگا مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، ساری زندگی اس نے تلوار اٹھا رکھی، تیر اٹھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میں نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، اللہ ساری زندگی میں نے تیرے راستے میں جہاد کی ہے، ساری زندگی تلوار اٹھائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ کہیں گے کہ فلاں کا جو ہے فلاں بڑا جو ہے وہ دلیر ہے، بہادر ہے، تو نے بہادر کرانے کے لیے میری رضا کے لیے نہیں یہ کام کیا تھا، تو جب میری رضا کے لیے نہیں کیا تو آج مجھ سے کسی چیز کا بدلہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ اسے بھی حکم دیں گے کس کو بھی گریبان سے پکڑ کے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دو۔ ان تین لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ بندے کے دل کے اوپر لگی رہتی ہے، ہماری نگاہ لگی رہتی ہے ادھر ادھر کو کیا کر رہا ہے کو کیا، لیکن اللہ کی نگاہ جو ہے وہ دل کے اوپر لگی، عمل کے اوپر نہیں۔ کئی اس طرح کے عمل ہوں گے جن کے بڑے بڑے اجر نامہ مال کے اندر لکھے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، یہ عمل اس نے ریاکاری کے لیے کیے تھے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زینت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کی زینتوں کے پیچھے نہ پڑو، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بات کہاں سے شروع کی تھی ہم نے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو نہ باندھ لو، تلقوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو نہ باندھ لو، ہلاکت میں نہ ڈالو، تہلکات، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو، اور نیکی کرو، اللہ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، احد پہاڑ کے برابر، اور صحابی ادھ سیر جو کی یا کوئی بھی چیز ادھ سیر جو ہے آدھا کلو یعنی وہ خرچ کر دے، تو صحابی جو ہے وہ عام بندے سے آگے نکل گئے۔ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ان کا اللہ کے اوپر توکل بڑا مضبوط تھا، ان کا نبی کے اوپر ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھیلی پر تھوکا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم میں نے تجھے اس طرح کی حقیر چیز سے نہیں پیدا کیا ہے، پھر اے بنی آدم کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، صحیح سلامت تجھے بنایا، صحیح قد قامت بنایا، پھر تجھے پہنا کر کھلا کر اڑا کر چلنا پھرنا سکھایا، آخر تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے، تو نے خوب دولت کمائی، جمع کی، میری راہ میں دینے سے رکا رہا، دنیا کے اندر بڑے مال کمائے، اور کون سا ٹائم آ گیا جب دم حلق میں آ گئے، ساری زندگی تو مال کے پیچھے بھاگتا رہا اور اللہ کے راستے میں دینے سے تمہارا دم گھٹ رہا تھا، اب جب دم حلق میں آ گیا ہے تو کہنے لگا اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ بھلا اب صدقے کا وقت کہاں ہے؟ جانے جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو اب لوگوں کا ہو ہی گیا ہے، اب کا صدقہ کر یا نہ کر وہ تو لوگوں کا، اب تو تیرا نہیں ہے، اب تو تیرے کام کا نہیں رہ گیا، اب تو صدقے کی طرف آیا ہے۔ اچھا یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے۔
اچھا ایک اور حدیث ہے کہ صدقہ کا ظاہر کرنے والا ایسے ہے جیسے کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کی طرح ہے، اور اس کو چھپا کے دینے والا آہستہ پڑھنے والے کی طرح ہے، یعنی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس کہتے تو اس کو ضعیف ہیں لیکن الفاظ اس کے بڑے معتبر ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیے جس سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ تو فرشتوں کو اس طرح کی سنگین پیدائش پر بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ کوئی سخت چیز بھی ہے؟ فرمایا ہاں لوہا ہے۔ پوچھا اس سے سخت چیز ہے؟ فرمایا آگ ہے۔ لوہا کیسے سکتا؟ آپ نے دیکھا یہ ہوائی جہاز اور یہ بحری جہاز، بحری بیڑے، یہ کتنے کتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور یہ لوہے سے یہ کتنی مضبوط عمارتیں اور کتنی کتنی منظری عمارتیں بن جاتی ہیں، تو یہ لوہے کی وجہ سے بنی ہیں یہ ساری۔ تو لوہے سے پھر سخت چیز کیا ہے؟ آگ۔ آگ کیسے سخت ہو گئی؟ آپ نے جو آج تک سنا ہوگا کہ زمین کے نیچے پانی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ زمین سے نیچے سے پانی تو نکلتا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، نلکے لگوائے، کنویں لگوائے، ہم نے ٹیوب ویل لگائے۔ اچھا پانی کے پیچھے نیچے آگ ہے، یہ ہماری عقل نہیں مانے گی، حالانکہ ہمارے سامنے یہ چیز۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جب یہ آتش فشاں پھٹتا ہے پہاڑی علاقوں میں، جب زلزلے آتے ہیں تو زمین سے آتش فشاں جو نکلتا ہے تو وہ آگ ہی تو ہوتی ہے، تو پکچر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ تانبے کی طرح سرخ ہوتا ہے، گرم لاوا۔ تو آپ دیکھیں کہ آگ کے اوپر پانی ہے اور اوپر اس کے زمین بچھی، پانی کے اوپر زمین بچھی ہوئی ہے اور آگ کے اوپر پانی بچھا ہوا۔ پھر فرمایا اور کوئی چیز ہے؟ فرمایا پانی بھی سخت ہے، پانی بھی ایک مضبوط چیز ہے۔ اب لوہے سے مضبوط آگ اور آگ سے مضبوط پانی، پانی واقعی مضبوط ہے۔ پانی دیکھو کتنے جو ہے وہ بحری بیڑے، بحری جہاز، کشتیاں، اتنا اس کے اندر پھر وزن اور یہ درآمدات برآمدات ہوتی ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ پر سامان لے کے جانا، تجارتیں ہو رہی ہیں، تو اتنا ہیوی سامان جو ہے وہ ان کے اوپر لاد کے تو پانی کے اوپر ہی جا رہا ہے۔ تو حالانکہ اس کو اگر ہم اپنی عقل کی بات کریں تو پانی کو اس میں ڈوب جانا چاہیے نا، پانی کے اندر وزنی چیز کو، تو پانی اٹھا لیتا ہے اس کو۔ فرشتوں نے پوچھا پھر اور کیا چیز سخت ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا۔ اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہوا نہیں سخت ہے، آپ نے کبھی دیکھا جی اندھیریاں جب آتی ہیں تو کتنی مضبوط عمارتیں گرا دیتی ہے اندھیریاں، بڑی بڑی مضبوط چیزوں کو ہوا گرا دیتی ہے۔ اچھا وہ تو ہوئی کھلی ہوا، اور یہ جتنے یہ بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، یہ ٹرک لوڈر ٹرک ہیں، یہ ٹرالے ہیں لوڈر، تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے ٹائروں میں ہوا ہے، یہ ہوا کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو ہوا جو ابھی ایک مضبوط چیز ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ بچے اکثر نا کھالوں نہروں میں بچے کھیلتے ہیں تو جو ٹریکٹر وغیرہ کی ٹیوبیں لے کے یا موٹر سائیکل کی ٹیوب جو ہوتی ہے نا جو ٹائر کے اندر چلتی ہے، تو اس میں ہوا بھر کے تو اس کے اوپر بیٹھ کے جھولے لے رہے ہوتے ہیں اور کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہوا کے اوپر وہ جب اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا جب ٹیوب کے اوپر، تو وہ بچے ڈوبتے نہیں ہیں، پھر وہ تیر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ لوہے کے بعد آگ، آگے کے بعد پانی، پانی کے بعد ہوا، اس سے اور کوئی مضبوط چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم کا صدقہ، انسان کا صدقہ، جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ صدقہ اس کا اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے۔ اچھا یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، مشکات میں ہے، تو ہمیں بھی اس طریقے کے صدقے خیرات کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائیں، اور ہمیں اللہ
جو ہے وہ جنتوں کا وارث بنا دے۔ یہ نا اللہ تعالیٰ دل کی بخیلی سے بچا لے نا انسان کو۔ انسان کے اندر ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ میں نے صدقہ کرنا ہے، اور چاہے مشکل میں بھی کرنا پڑے اور چاہے تنگی کے دنوں میں بھی کرنا پڑے۔ اب دیکھیں کہ بچے روز کے کتنے پیسے کھا لیتے ہیں، اور اگر ہم گھر کے اندر ایک باکس بنا لیں، اس میں صرف 10 روپے روز کے ڈالنے شروع کر دیں۔ جب بچوں کو 10 دیے کھانے کے لیے تو اپنے لیے بھی 10 نکال لیے۔ چلو آپ بھی بچہ ہی اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ میں بھی بچہ ہی ہوں گھر کے اندر ایک، وہ 10 اپنے لیے نکال لیں اور وہ 10 جو ہیں اس باکس میں رکھ دیں۔ ایک مہینے کا جو کتنے پیسے بن جائیں گے، 300 بن جائے گا۔ وہ ایک مہینے کا کم از کم آپ 300 تو صدقہ کریں۔ خواتین اتنا صدقہ تو کر سکتی ہیں کم از کم، جو 10 نہیں دے سکتی وہ 5 روپے روز کے وہ علیحدہ کرنے شروع کر دیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا نام جو ہے روز صدقہ کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں روزانہ صبح، یہ نبی پاک حدیث ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ سخی کو اور زیادہ دے دے، جو تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہے اس کو اور زیادہ دے دے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا نام جو ہے روز صدقہ کرنے والوں کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ وہ بندہ کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، دنیا سے نفرت ہوگی۔ جب دنیا سے محبت بھی ہوئی، دنیا کے اندر ضرورتیں بھی ہیں، اور رہنا ہے دنیا کے اندر ہماری ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو کم از کم اپنی ضرورتوں میں سے وہ خواتین بتاتی ہیں کہ جب کبھی ضرورتیں پڑتی ہیں، یہ اس طرح، یہ آج کا ہی آپ لگا لیں کہ ایک علاقے میں میں گئی درس دینے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ یہاں سے لوگوں نے بھی کچھ اکٹھا کیا ہے راشن سیلاب والوں کے لیے، تو کہنے لگی کہ یہاں کے نا لوگ غریب بہت ہیں، لیکن پھر بھی غریبوں نے کیا کیا کہ کوئی 2 کلو آٹا ایک گھر سے لے آئے، کوئی کلو چینی لے کے آ گئے، جو کسی کے گھر سے نکلا نا وہ لے آئے، کوئی دال لے کے آ گیا، کسی کے گھر کے چنے تھے تو کوئی چنے لے کے آ گیا۔ اس طریقے سے پورا ٹرک انہوں نے وہاں سے بھر لیا غریب کلونیوں سے۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا بھی مل کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ روز کے 5-10 ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے لگ جائیں، اور آپ روز صدقہ کرنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے، فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، اللہ کو آپ کا صدقہ منظور ہو جائے۔ دیکھا امہات المومنین کیسے وہ ہاتھ سے محنت کر کے وہ صدقہ کرتی تھی، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھی، یہ میرا صدقہ زیادہ ہو، میرا صدقہ، پیسے صدقے کے لیے جوڑتی تھیں وہ، کہ کچھ چارانے بن جائیں اور ہم کسی کو دیں، کسی کی ضرورت میں کام آ سکیں۔ تو یہ مصائب سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بھی نجات دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح صدقہ دینے والے کا اس طرح ہے جس طرح نا کسی نے لوہے کا جبہ پہنا ہو اور وہ صدقہ دیتا ہے تو ایک کڑی اس کی گر جاتی ہے، صدقہ کرتا تو ایک کڑی گر جاتی ہے، تو صدقہ خیرات کرتے کرتے ایک صدقہ کرنے سے ایک کڑی گر جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لوہے کے لباس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبتوں کے لیے چن لے۔ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی من الماء البرد۔ اس طرح کی دعاؤں کو یاد کیا کریں، اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کیا کریں۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی آیا وہ چلا گیا، یہ اصل ٹھکانہ کسی کا بھی نہیں ہے، کسی نے ہمیشہ جہاں بیٹھے نہیں رہنا، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ خوشی نہ خوشی اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مرنے کے ٹائم جو ہے وہ بندہ بڑی خواہش کرتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے، میں صدقہ کروں اور نماز پڑھوں۔ یہ 2 چیزوں کو آپ قابو میں کر کے رکھیں کہ ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا کب آ جانا ہے۔
تو کم از کم ہماری یہ خواہش نہ ہو کہ ہمیں کوئی زندگی مل جائے تو ہم نماز پڑھیں اور صدقہ کریں، نمازوں کی طرف توجہ دیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ناک لکھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔